नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल आदियाति मक्कियतुन। सूरतुल आदियात मक्की सूरत है, 1 रुकू है और 11 आयात हैं। आदियात फ़ाइलात के वज़न पर इस्मुल फ़ाइल है, मुअन्नस का। मुराद है तेज़ रफ्तारी से दौड़ने वालियाँ। कुछ हज़रात के नज़दीक सूरतुल आदियात मक्की सूरत है और कुछ के ख़्याल में मदनी सूरत है, लेकिन अंदाज़ बिल्कुल मक्की सूरतों वाला है। तो गालिब रुझान, अगलब ख़्याल यही है कि ये मक्की सूरत है। शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियाति दबहा। कसम है उन घोड़ों की जो फुनकारें मारते हुए दौड़ते हैं। आदियात ऐन दाल वाव माद्दा है। अदवुन के मायने होते हैं दौड़ना। उदूफ की बात नहीं की जा रही। उदूफ में पेश होता है आइन के ऊपर, दुश्मन को कहते हैं अदूफ। ये अदवुन मायने है दौड़ना। दबहन बौद बा हा माद्दा है। दबहन उस ख़ास आवाज़ को कहते हैं जो हाँफते वक्त घोड़े के नथनों से निकलती है। चूँकि ये दोनों सिफ़ात घोड़ों में पाई जाती हैं, इसलिए मुफस्सिरीन ने इन कस्मों से घोड़े मुराद लिए हैं। हालांकि घोड़ों का नाम नहीं लिया गया यहाँ पर, खैल नहीं कहा गया, लेकिन सिफ़ात चूँकि घोड़े की हैं लिहाजा घोड़े मुराद लिए गए। अल्लाह ताला ने घोड़ों को इंसान की ग़ुलामी में, इंसान की महकूमी में दे दिया है। अपने मालिक के हुक्म की तामील में इस सरगर्मी से ये जुत जाता है, ऐसे लग जाता है घोड़ा कि ताकत का आखिरी कतरा भी निचोड़ कर रख देता है। अल्लाह के कामों में ऐसी मुस्तादी, ऐसी एफिशिएंसी दिखाता है कि हाँप जाता है, थका देता है अपने आप को अपने मालिक के लिए। फलमूरियात क़दहन, फिर अपनी टापों से चिंगारियाँ झाड़ते हैं। मूरियात वाव रा या माद्दा है। ईराउन का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ पर रगड़ कर आग निकालना। स्ट्राइकिंग वन थिंग अगेंस्ट द अदर, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ पर रगड़ कर आग निकालना। फ्रिक्शन के ज़रिए से, स्ट्राइक करने के ज़रिए से, जैसे 2 पत्थरों के फ्रिक्शन से आग निकलती है, या माचिस की तीली को हम माचिस के डब्बे के किनारे पर रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है, शोला पैदा होता है। तो ये है फलमूरियाती, शोले पैदा करने वाले, फ्रिक्शन करने वाले। किस तरह? क़दहन, क़ाफ दाल हा माद्दा है। क़दहन के मायने होते हैं ज़रब लगाना, ठोकर लगाना। घोड़ा जब पथरीली ज़मीन पर दौड़ता है तेज़ी के साथ, तो जो उसकी नाल होती है, हॉर्स-शू, वो पत्थरों से जब टकराती है तो चिंगारियाँ सी निकलती हैं। यानी इंतहाई तेज़ रफ्तार घोड़ों के साथ ये मामला पेश आता है। तो ऐसे घोड़े जो निहायत तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़े चले जा रहे हैं, यानी कि गैलपिंग हॉर्सेस का तस्वर आ रहा है। आप इमेजिन कर सकती हैं क्या लफ्ज़ी तस्वीर है। घोड़े हैं ढेरों ढेर और सर पट दौड़े चले जा रहे हैं, गैलपिंग हॉर्सेस। और रात हो रही है, थोड़ा सा अंधेरा सा है, और उनके टापों से चिंगारियाँ निकल रही हैं और वो दौड़े जा रहे हैं सर अपने झुकाकर, हाँप रहे हैं, वो थका रहे हैं अपने आप को। फल मुगीराती सुबहन, फिर सुबह सवेरे छापे मारते हैं। ये मकसद है जिसके लिए घोड़े दौड़ाए जाते हैं। मुगीरात मद्दा गैन या रा है। इगारा युगीरो के मायने होते हैं हमला करना, छापा मारना। हम उर्दू में कहते हैं ना गारत गरी, इसी से निकला है, गारत गरी करना।
خون بہانا، تباہ برباد کر دینا، تباہی پھیلانا، غارت کرنا۔ مغیرات غارت گری کرنے والے گھوڑے، مراد ہے حملہ کرنے والے۔ عربوں میں حملے کے لیے وقت ہوتا تھا صبحن کا، غارت گری کے لیے وقت ہوتا تھا صبحن کا۔ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اگر انہیں کسی قبیلے پر چھاپا مارنا ہو، لوٹ مار کرنی ہو کسی قبیلے پر جا کر، تو رات کے اندھیرے میں اپنے گھروں سے نکل کے سفر کر کے جس قبیلے پر چھاپا مارنا ہوتا تھا اس قبیلے تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ پھر صبح ہوتے ہوتے، ہم جس کو کہتے ہیں نا اسمال آورز آف دا مارننگ، صبح ہوتے ہوتے وا صباحا کا ایک واشگاف نعرہ لگا کر اور وہ قبیلے پر حملہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ صبح کا وقت ہوتا تھا حملے کا، اور یہ ان کا عام قاعدہ تھا، یہاں تک کہ عربی زبان میں صبح کا لفظ غارت گری کے لیے ایک معروف لفظ بن گیا تھا۔ صبح کا مطلب بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ صبح سویرے پاؤ پھٹتے ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پر حملہ کر کے غارت گری مچائی۔ تو یہ اس مقصد کے لیے اتنی تیزی سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ اثرنا اثارتن سے بنا ہے، اثارتن، الف تھا الف را تا، معنی ہے اٹھانا، ابھارنا۔ کیا اٹھاتے ہیں؟ نقعن، نون قاف عین مادہ ہے، نقعن کے معنی ہیں گرد و غبار۔ اس تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کی سموں سے گرد و غبار کا طوفان اٹھ جاتا ہے، دھول ہی دھول ہوتی ہے، ہیزی ہو جاتا ہے سارا منظر، اتنا غبار اڑاتے ہیں اپنی ٹاپوں سے، دوڑے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ اس تیز رفتاری، ایفیشنسی، مستعدی سے فرما برداری کرتے ہیں مالک کی، کہ مالک کے کہنے پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنا نفع نقصان سوچے بغیر دشمن کے غول میں گھسے چلے جاتے ہیں۔ نہ ان کو تیروں کی پرواہ، نہ تلواروں کی پرواہ، نہ نیزوں کی پرواہ، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا، نہ اپنے آرام کا خیال، بس مالک کے حکم پر جان نچھاور کرنے پر آمادہ ہیں۔ اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، اس سے زیادہ مالک کا مقصد پورا کرنے کی فکر ہے۔ ہر خطرے سے ٹکرا جاتے ہیں جا کر۔ ایسے فرما بردار، ایسے وفادار، ایسے جانثار ہیں یہ جانور۔ ان الانسان لربہ لکنود، حقیقت یہ کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر ساری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ گھوڑوں کو دیکھو، جانور ہوتے ہوئے کتنے اعلیٰ عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کتنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیسے وفاداری کی رسم نبھا رہے ہیں مالک کے ساتھ۔ اور ایک ذرا اس انسان کو تو دیکھو، کیسا کنود ہے، کنود، کاف نون دال مادہ ہے، مراد ناشکر گزار۔ ایسا شخص جو مصائب کو یاد رکھے، نعمتوں کو بھول جائے، یا اللہ کی نعمتوں کو گناہوں میں خرچ کرے، یا وہ شخص جو نعمت کو دیکھے لیکن نعمت دینے والے کو نہ پہچانے، وہ ہوتا ہے کنود۔ فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ یہ ناشکر انسان کی نشانیاں ہیں۔ گھوڑوں کی مثال دی گئی کہ دیکھو، مالک کی ایڑی کا اشارہ تک سمجھتے ہیں، ایسے جانثار ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے اس قدر گرم جوشی سے عمل میں مصروف رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف انسان کا یہ حال ہے کہ اپنے رب کی مرضی اور رضا کا بالکل خیال نہیں رکھتا۔ حالانکہ انسان نے دیکھا جائے تو گھوڑے کے لیے کیا کیا، بھی بہت سے بہت اس کو چارہ دیا، اس کو استبل دے دیا،
اور چارہ بھی جو دیا جانور کو، تو وہ چارہ انسان نے پیدا تو نہیں کیا، خالی رزق اس تک پہنچایا ہی ہے۔ وہ تو ایک ذریعہ ہے جو گھوڑے تک رزق پہنچا دیتا ہے۔ اس پر گھوڑا ایسا احسان مند ہوتا ہے کہ ادنا سے اشارے پر سخت مشقت برداشت کر لیتا ہے، اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان ہے، اللہ نے اتنا کچھ دیا مگر اللہ کی بندگی کے حقوق اور فرائض سے بالکل غافل ہے۔ یہ ماننا تک نہیں چاہتا کہ اللہ نے اس کو نوازا ہے، اور چیزوں کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان خود اس بات پر گواہ ہے، اور وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ حب الخیری لشدید، خیر سے مراد مال ہے، یعنی مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے، بھلائی کہا ہے، مال فائدہ مند چیز ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی مال کے لیے خیر کا لفظ آیا ہے، ان ترک خیرن، آیت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ کچھ مال چھوڑ جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے اس مال کے ساتھ، اس کا آگے بیان آیا ہے سورہ بقرہ میں۔ تو مال کا ہونا یا اس کو استعمال کرنا برا نہیں، مگر کب؟ جب انسان اس کو اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش سمجھے اور اللہ کی مرضی کے حساب سے مال خرچ کرے تو ٹھیک ہے، خیر ہے، وہ جنت کمائے مال سے اپنے لیے۔ لیکن اگر مال کو وہ اپنی قابلیت کا کرشمہ سمجھے اور اس پر جان چھڑکنے لگ جائے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جائے تو کہے کہ یہ تو میرا مال ہے، میں نے کمایا، اس کا اللہ سے کیا تعلق، میں کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کروں؟ اپنی ہنرمندی سے، اپنی عقل مندی سے میں نے یہ مال کمایا ہے۔ جیسے کہ قارون نے کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو مجھ کو اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، تو میں کیوں خرچ کروں کسی کے اوپر؟ تو جب اس طرح دولت سے لپٹے چلے جاتے ہیں تو دولت کی محبت دل کے اندر کھپ جاتی ہے، اب دولت معبود بن جاتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ۔ اب وہ مال کے پیچھے کھپتا ہے، مال کے پیچھے دوڑتا ہے، ہانپ جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے چکر میں، تھکا مارتا ہے اپنے آپ کو معاش کے چکر میں، اور آئے اور آئے، اور اتنا تھکتا ہے مال کے لیے کہ جب اللہ کے لیے کچھ کرنے کو کہا جائے تو کیا نہیں جاتا۔ جبکہ اللہ والے اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کے لیے مشقت کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ ضرورت کے تحت مال حاصل کرے اور اس کی حفاظت کرے اور اس سے کام لے لے، لیکن مال میں مشغول نہ ہو جائے، اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ بھی بیلنس آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے مال کے اندر بہت، لیکن یہ بیلنس یہی صراط مستقیم ہے۔ اور شریعت اتنی بڑی نعمت ہے کہ شریعت جو ہے وہ مال کا استعمال بھی سکھاتی ہے، ہمیں مال سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع بھی دیتی ہے، مال پر خوش ہونے کا موقع بھی دیتی ہے، لیکن مال کو مقصد نہیں بننے دیتی۔ کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بیلنس نظام دے دیا، ایسی ہماری پرائیورٹیز اللہ تعالیٰ نے، ہماری ترجیحات ایسی مقرر کر دیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود دے دیے کہ ہم مال استعمال کرتے ہیں لیکن مال مقصد نہیں بنتا۔ یہ اللہ کا ہی کرم ہے، ہم نہیں کر سکتے تھے یہ۔ تو یہ بیلنس رکھنا ہے، یہ ہے اعتدال، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے شریعت بہت کام آتی ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ مال مقصد نہ بنے، ضرورت رہے، مشغولیت نہ بنے انسان کی، مصروفیت نہ بن جائے مال، مصروفیت ہو اللہ کی رضا، مشغولیت ہو اللہ کی ذات میں، اور مال بس ایک ضرورت ہو۔ مولانا رومی کا ایک شعر ہے، مطلب اس کا کچھ یوں ہے کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے، مگر یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح مال جو ہے وہ دل کی کشتی کے باہر رہے تو مفید ہے، جب دل میں گھس جائے اس کی محبت، ابھی ہلاکت ہے، انسان کو گناہوں میں
اور دنیا میں غرق کرنے والی، ڈبانے والی چیز بن جاتی ہے. تو اس کے لیے شعوری طور پہ اپنے دل سے اس کی محبت کو دور رکھنے کی کوشش کریں. کسی کے مال سے متاثر مت ہوں. پہلی چیز اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کا مال دیکھیں ڈسکس مت کریں. گھر آ کر نہ کبھی آپ کسی کا لباس ڈسکس کیجئے، مت بات کیجئے کس نے کیا پہنا تھا. ہائی کتنا خوبصورت جوڑا تھا، تم نے دیکھا تھا. یہ جو حسرت والا انداز ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. کسی کا زیور دیکھ کر ڈسکس مت کیجئے. زیور آپ نے پہنا ہوا دیکھا، آپ کو اس کا زیور اچھا لگا، آپ کہہ دیں ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، تعریف کر دیں. رکھی سکھی زندگی گزارنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ دنیا کی چیزیں کیا تم نے یہ سیٹ لے لیا. یہ بھی ایکسٹریم نہیں. بد مزاجی، بد اخلاقی پر بھی اسلام ہم کو لے کر نہیں چلتا. یا کسی کا گھر آپ نے دیکھا، وہ بہت شوق سے اپنا گھر آپ کو دکھا رہی ہیں، تو آپ کہیں کہ لو بس قبر کو یاد کرو، گھر کا کیا ہے، یہ تو سب یہیں رہ جائے گا. قبر کی ٹھنڈک کا تم نے کیا انتظام کیا، یہاں تو اے سی لگا لیے. اب یہ لیکچر مت شروع کیجیے گا ان کے لیے. بس آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تم کو مبارک کرے، الحمدللہ بہت پیارا گھر ہے، ٹھیک ہے. اب گھر آ کے میاں کے سر پہ نہ سوار ہوں کہ دیکھا کتنا اچھا گھر ہے اور یہ لگایا، وہ اسپلٹ لگائے ہیں انہوں نے، تو فلاں اور فلاں. یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. تو نہ دولت والوں کو برا بھلا کہنا ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دولت کی محبت دل سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس دولت دیکھو اس کی خوب برائیاں کرو، خوب برا بھلا کہو یہ دنیا دار، یہ دولت پرست، یہ سرمایہ دار، یہ بس دیکھو ذرا کیا گھر بنا کر بیٹھ گئے ہیں، دیکھا کتنا مہنگا جوڑا سلوا لیا. کیوں ڈسکس کیا گھر آ کر؟ اگر ڈسکس کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ عظمت ہے، کوئی حسرت ہے جو بول رہی ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں. تو نہ اچھا کہنا ہے نہ برا کہنا ہے. انڈیفرنٹ ہونے کی کوشش کریں، بے نیاز غنی ہونے کی کوشش کریں مال سے. نہ مال کی نہ قدری کرنی ہے اور نہ اس کو مقصد بنانا ہے، اس کے بیچ میں رہنا ہے. مال کی ناقدری کرنا کوئی تقویٰ نہیں، اور مال کو مقصد بنانا کفر ہے. اس کے بیچ میں زندگی گزارنی ہے. گھر آ کر بات مت کریں اور نہ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیں. ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو الحمدللہ، بس ٹھیک ہے. اصل چیز اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی قبروں میں ہم کیا لے کے جا رہے ہیں. فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. بعثرا کا مطلب ہے پھاڑنا، اوپر نیچے کر لینا، کھنگال دینا. اذا القبور بعثرت، یاد ہے نا آپ کو؟ تو قبریں کھنگال لی جائیں گی. اور قبر تو ہے عمل کا صندوق. قبر میں تو کوئی مال نہیں لے کر جاتا، بلکہ مال سے خریدا ہوا عمل ساتھ جاتا ہے قبر کے اندر. تو جس طرح قبریں ٹٹولی جائیں گی، سب برآمد کر لیا جائے گا، اعمال بھی نکل آئیں گے اور انسان بھی نکل آئیں گے. قبروں کو کھود کریت کے سب ذرے جمع کر لیے جائیں گے، اور جب انسان نکالے جائیں گے تو انسانوں کے دل بھی ٹٹول لیے جائیں گے. حصل ما فی الصدور. حصل مطلب ہوتا ہے تلاش کر لینا، کسی چیز کو نکال کر باہر لے آنا. تحصیل علم کہتے ہیں نا، تحصیل علم اسی سے لفظ بنا ہے. وہ چھلکا اتار کر مغز نکال لینا اندر سے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح دلوں کو ٹٹول لے گا. جو دلوں کے اندر اس وقت مخفی ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، جو ہڈن ہے وہ مینیفسٹ ہو جائے گا. دل کھول کر خیالات اور نیتیں برآمد کر لی جائیں گی کہ کون سا عمل کس نیت سے کیا تھا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے. تو نیتیں کھنگال لی جائیں گی. تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ظاہری عمل بھی بہت اہم ہے. طریقہ بھی درست ہونا چاہیے تاکہ صحیح اعمال برآمد ہوں، اور نیت بھی درست ہونا بہت اہم ہے تاکہ وہ اعمال قبولیت کا شرف حاصل کر سکیں. مخلص ہونا بھی ضروری ہے، خلوص ہو، نیت اچھی ہو،
اور مخلص ہونا بھی ضروری ہے، طریقہ بھی بالکل درست ہو۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔